अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तानिया ऐवान और ज़ौक़ परवाज़ चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद करती हूँ। आज जो मुनफरिद अदबी शख्सियत हमारे साथ इस गुफ्तगू में अभी होंगी, उनकी एक किताब हिकायत जुनून से आपको एक इक़्तिबास सुनाते हैं। जब लफ्ज़ ने मुझसे कलाम किया तो कथा सुनाई, एक पुल बनाया मेरे आपके बीच, रेशम की तरह मुलायम, सांस की तरह नाजुक। कहानी का रिश्ता हस्ती से है, अदम से नहीं, और हस्ती का मस्कन लफ्ज़ से है। लफ्ज़ के कुव्वत तख्लीक का सहर है, तिलिस्म है। खुदा ने भी एक लफ्ज़ कुन कहा और कायनात अदम से वजूद में आई। हर लफ्ज़ एक तिमसाल है, एक कहानी। लफ्ज़ की तिमसाल कहानी की अजीम तर तिमसाल की बिन्त है। आज जिस अदबी नशिस्त में हम बैठे हैं, उसमें हमारे साथ जो अहम शख्सियत हैं उनका नाम है डॉक्टर अतिया साहिबा। किसी भी अहम और मुनफरिद शख्सियत का तारुफ़ कराना कोई आसान काम नहीं, और अगर डॉक्टर अतिया सैयद साहिबा जैसी हस्ती आपके सामने हो तो ये काम और भी दुश्वार हो जाता है। डॉक्टर अतिया साहिबा ना सिर्फ अदब की दुनिया में एक मुनफरिद और काबिल तारीफ़ मुसन्निफ़ा हैं, बल्कि एक काबिल उस्ताद और दानश्वर भी हैं। आप LCW UK शोबा फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन और यूनिवर्सिटी की डीन रह चुकी हैं। आपको इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की जानिब से अपनी इल्मी खिदमात की और काविशों की पजीराई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, और हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी अदबी खिदमात की वजह से आपको तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले अदब पे बात करते हैं। तो आप बताइए कि अदब इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर सकता है? शुक्रिया तानिया, मुझे यहाँ बुलाने का और मेरे साथ खुशगवार वक्त गुजारने का। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अदब का ज़िंदगी से गहरा रब्त व ज़ब्त है, और ये रब्त व ज़ब्त कोई 2,500-3 हज़ार साल पुराना है। तकरीबन यूनानियों के ज़माने से ये रब्त कायम है। सबसे पहले मैं होमर का ज़िक्र करूँगी। होमर ने अपनी रज़मिया नज़मों की वजह से यूनान में एक रंग जमाया था, और उसकी रज़मिया नज़में जो हैं वो ऐसी थी कि उनमें कहानी भी थी और शायरी भी थी, और यूँ कहानी शुरू से शायरी के साथ वाबस्ता होने की शक्ल में वजूद में आ चुकी थी। उसके बाद हम अगर नए ज़माने की तरफ आएँ तो डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स जो है, जिसने बहुत सी मशहूर नावल लिखे हैं, उसकी जो नावल हैं, फिक्शन जो है, उसके अंदर ये रब्त और भी नुमायाँ होता है, क्योंकि ये रब्त है हिकमत का, दानिश का और अखलाकियात का। तो मुझे नहीं पता कि होमर के वक्तों में क्या अखलाकियात थी, क्योंकि हर तहज़ीब की अखलाकियात फ़र्क होती है, लेकिन उसकी जो भी असातीर थे उसने उनको रज़मिया शक्लों में पेश किया, और उनसे भी कोई ना कोई सबक हासिल होता है। और डिकन्स जो है वो ज़्यादा वाज़े तौर पे मॉरलिस्ट भी है और रियलिज़म या हकीकत पसंदी का नमूना भी है, क्योंकि उसने अपने दौर में जो मज़दूरों के हालात थे, जो गरीबों के हालात थे, उनकी तस्वीर कशी की और हमें उनसे आगाही हासिल हुई। तो अदब का, और यहाँ उर्दू में भी इस्लाह पसंद मुसन्निफ़ीन ने, जिनमें डिप्टी नज़ीर अहमद और राशिदुल खैरी वगैरह शामिल हैं, उन्होंने अपने ज़माने में जो उन्हें खामियाँ दिखाई दी उनकी इस्लाह की कोशिश की, तो वो भी वाज़े तौर पे इस्लाह पसंदों में आते हैं। और बाद में तरक्की पसंद तहरीक ने मुआशरे के मनफी पहलुओं पर रोशनी डाली, लेकिन ये मनफी होते हुए भी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, और हम इनसे सबक हासिल करते हैं, क्योंकि इनमें भी एक किस्म की दानिश है,
ایک قسم کی حکمت ہے اور منفی اخلاقیات بھی ہیں، میں یہ کہوں گی۔ جی تو منٹو کی کہانیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو بچے ادب سے آشنا ہوتے ہیں انہیں بہت سی معلومات زندگی کے بارے میں جی۔ ادب سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو میم کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب سے جو یہ آشنائی ہے اس کے لیے کوئی مخصوص قسم کا ماحول انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی؟ ماحول تو میرا خیال ہے پھر ڈھونڈ ہی لیتا ہے آدمی۔ ویسے ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا تو وہ ماحول ہم ڈھونڈ لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں یا ہمیں شروع سے میسر ہوتا ہے۔ میرے کیس میں تو شروع سے موجود تھا۔ آپ جانتی ہیں میرے والد اردو کے مشہور ادیب، نقاد اور ایجوکیشنسٹ تھے۔ میری والدہ بھی پڑھی لکھی خاتون تھی، اتنے پرانے زمانے میں بھی وہ آج کے پی ایچ ڈی سے بہتر تھی، اور مجھے تو ملا ہے، اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہی کہنا چاہیے۔ خوش قسمتی ہے۔ جی جی شکریہ۔ ویسے ماحول کی کوئی یونیورسل اہمیت تو نہیں ہے، لیکن ہے بھی، نہیں بھی اور ہے بھی۔ جی۔ اور میم دیکھا جائے تو ایک اچھے مطالعہ کے اسلوب کیا ہونے چاہیے؟ مطالعہ تو آپ کسی بھی زاویے سے کر سکتے ہیں نا جی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطالعہ لسانی ہو سکتا ہے کہ وہ علمی ہو سکتا ہے کہ وہ ادبی ہو۔ اب اگر لسانی ہے تو پھر وہ زبان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کی نشست و برخاست کو آپ دیکھتے ہیں، جملہ کس طرح سے کنسٹرکٹ کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لسانی اینگل تو ایک علیحدہ اینگل ہے۔ علمی اگر آپ کا اسلوب ہے چیزوں کو پڑھنے کا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دعویٰ کیا ہے اور جواب دعویٰ کیا ہے، کسی کہانی میں، کسی نظم میں کیا دعویٰ ہے، کسی ڈرامے میں کیا دعویٰ ہے اور کیا جواب دعویٰ ہے۔ اور اگر آپ ادبی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریر کتنی حسین ہے۔ تو حسن جو ہے وہ ادب سے منسلک ہے۔ جی۔ اور کیا انسان کے ادراک کو بھی ادب کسی طرح مدد دیتا ہے؟ جی ادراک کو تو دیتا ہے نا، میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ بھئی ربط و ضبط جو زندگی اور ادب کا ہے، ادب کا زندگی سے ہے اور زندگی کا ادب سے ہے۔ ادب زندگی پہ اثر چھوڑتا ہے اور زندگی ادب پہ اثر چھوڑتی ہے، تو یہ دو طرفہ تعلق ہے۔ جی۔ اور میم آپ کی اب تک کون سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ میری تو بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی کتاب جو میری آئی تھی وہ مسلم فکر کا ارتقاء اقبال، وہ 1994 میں آ گئی تھی۔ سنگ میل پبلشرز نے پہلا ایڈیشن چھاپا تھا، دوسرا ایڈیشن بھی انہوں نے چھاپا ہے۔ اس کے بعد پھر شہر ہال گورا پبلشرز نے چھاپی تھی، لیکن دوسری دفعہ وہ سنگ میل نے چھاپی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے حکایات جنو وہ سنگ میل نے چھاپی ہے، پھر غبار سنگ میل نے چھاپا ہے، اور اس کے علاوہ دشت بارش اور رات دستاویز پبلشرز نے چھاپی ہے، دریا کنارے دستاویز پبلشرز نے چھاپی ہے۔ اس کے علاوہ سفر نامے جو ہیں وہ الحمرا میں شائع ہوتے رہے کس بار، اور اب وہ کتابی شکل میں آئیں گے، تو وہ ابھی نسترن کے پھول کھلے نہیں تھے۔ تو اس میں ایران کا سفر نامہ ہے اور ترکی کا میں اس وقت لکھ رہے ہیں۔ زبردست۔ اور اس کے علاوہ فلسفے کی کتابیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا مسلم فکر کا ارتقاء میری سب سے پہلی کتاب تھی، اور اس کے علاوہ فلسفیانہ مطالعات جو کہ میرے جو ریسرچ آرٹیکلز میں نے نیو یارک یونیورسٹی میں لکھے تھے ان کے ترجمے پہ مبنی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس میں چیزیں ہیں، مثلا صوفی کی دنیا تو وہاں کسی نے ریسرچ نہیں مجھ سے کرائی تھی، لیکن میں نے یہاں امجد اسلام امجد جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ان کے کہنے پہ کیا تھا، مضمون پڑھا تھا اس کی افتتاحی تقریب میں۔ اسی طرح کئی مضامین ہیں جو یہاں پڑھے گئے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔
پھر اقبال نے جو گائیڈ لائنس دی ہیں وہ بچوں کے لیے میں نے مرتب کی ہیں، اس میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا، انہی کے الفاظ لے کے میں نے بتایا کہ وہ پردے کے بارے میں کیا سوچتے تھے، وہ خلافت کے بارے میں کیا سوچتے تھے، وہ سوسائٹی کے بارے میں کیا سوچتے تھے، یہ ہیڈنگز قائم کر کے نیچے میں نے دیے ہیں۔ اور پھر کمپیریٹیو اسٹڈیز ان فلسفی جو اس وقت زیر طبع ہے۔ جی میم، آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں ادب کو دیکھا جائے تو ادب کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں رہا۔ جی آپ نے بالکل درست فرمایا، مجھے خود یہ شکوہ ہے کہ اب لوگ کتابیں اس طرح نہیں پڑھتے جیسے پہلے پڑھتے تھے۔ پہلے یا تو خود خرید لیتے تھے یا دوسرے کسی سے لے کے یا لائبریری سے لے کے پڑھتے تھے۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً ایک وجہ تو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام کے اندر ہی گنجائش ہم نے نہیں چھوڑی کہ بھئی آپ ادب کی طرف بھی توجہ دیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھی تو وہاں بھی بزم ادب تھی، جب میں کالج میں آئی تو پھر بھی بزم ادب تھی، اور پھر میں یونیورسٹی میں گئی تب بھی بزم ادب تھی، جی سی میں گئی تو وہاں بھی۔ تو اب میں نے دیکھا ہے کہ بزم ادب ختم ہو گئی ہے اور لوگ کچھ نہیں لکھتے لکھاتے، ہمیں شروع سے تربیت دی جاتی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے ہمیں بہت مارا ہے اور بڑے پیار سے مارا ہے، یہی میں کہوں گی۔ سب سے پہلے تو ٹی وی آ گیا، تو ٹی وی نے جو کہانی یا افسانے کی کشش تھی اس کو ختم کر دیا اپنے ڈرامے کی وجہ سے۔ پھر اگر شاعری کی ضرورت تھی تو وہ بھی آ گئی، گانا سن لیتے تھے تو آرام سے، کیونکہ بڑے بڑے شاعروں کے شروع میں انہوں نے کلام گائے ہیں، ایک ہی چینل ہوتا تھا پی ٹی وی۔ اور اس کے بعد پھر آ گیا موبائل نیٹ ورک، سوشل میڈیا۔ اب وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ساتھ ادب جو ہے وہ لگتا ہے کہ رینگ رہا ہے اور وہ دوڑتی جا رہی ہے۔ ان کی جو تیزی ہے وہ ہمیں کسی طریقے سے اپنانی پڑے گی۔ اس سلسلے میں ہم غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم کمپیٹ کر سکیں ان ذرائع ابلاغ سے۔ اور میم آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میرے جیسے جو چند لوگ ہیں جن کو ادب کا ذوق ہے، وہ اپنی تخلیقی قوت کو کون سے ادب کے ذریعے سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ نہیں، کون سا ادب تو نہیں ہوتا، ادب تو ادب ہے۔ اب یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کون سی صنف کے ذریعے سے اپنے صلاحیت کو بروئے کار لاؤں، تو اب وہ تو آپ کی قدرتی اپج پہ ہے کہ آپ کا رجحان شاعری کی طرف ہے یا آپ کا رجحان نثر کی طرف ہے۔ اگر شاعری کی طرف ہے تو پھر تو رستے کھلے ہوئے ہیں، مشاعرے بھی ہوتے ہیں اور مشاعروں کے بغیر بھی شاعر ہیں۔ ایسے شاعر بھی ہیں جو مشاعروں میں نہیں پڑھتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری کا ابلاغ نہیں ہوتا وہاں پہ، تو وہ سنجیدہ شاعر میں انہیں کہوں گی۔ اقبال مثلاً بذات خود بھی سنجیدہ شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کا رجحان نثر کی طرف ہے تو پھر تو بہت سی اصناف ہیں نا، اس میں آپ مضمون بھی لکھ سکتے ہیں، ڈرامہ بھی لکھ سکتے ہیں، ناول بھی لکھ سکتے ہیں، افسانے بھی لکھ سکتے ہیں، تو بسم اللہ کیجیے۔ بہت شکریہ میم آج کے قیمتی وقت کا۔ شکریہ۔